बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या मरियम नवाज साहबा इस वक्त पाकिस्तान की जनरल रानी बन चुकी हैं? उनके सरकारी तैयारे में सरकारी हनीमून का राज तो सामने ना आ सका, इस हवाले से चहमगोइयाँ जारी हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक नौजवान की जेब से महज एक ट्वीट करने के ऊपर मरियम नवाज साहबा की ख्वाहिश पर 2 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। जनरल रानी कौन थी? पाकिस्तान की सियासी तारीख की ताकतवर तरीन खातून समझी जाती हैं, और जनरल रानी की जो ताकत है असल में वो पाकिस्तानी जर्नैलों की तरफ से हासिल करदा थी। ख़ास तौर पर जनरल रानी जनरल जिया खान साहब के बहुत नज़दीक रहीं, पाकिस्तान के चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल जिया खान। और फिर उसके बाद जनरल रानी साहब के मुतल्लिक ये कहा जाता है कि जनरल जिया के दौर में जनरल रानी साहिबा की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता था। नून लीग के सियासी मुखालफीन का ये दावा है, उनके सियासी हरीफों का ये दावा है कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूदा हाइब्रिड रजीम के अंदर मरियम नवाज साहबा पाकिस्तान की तारीख की ताकतवर तरीन सियासी खातून बन चुकी हैं। और जो उनका कंपैरेटिव एनालिसिस हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो इख्तियारात के हवाले से है। खुदारा उसे किसी और चीज़ के साथ लिंक ना किया जाए, वो इख्तियारात के हवाले से है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इख्तियारात मरियम नवाज साहबा को हासिल हैं, शायद वो पाकिस्तान की तारीख़ में किसी सियासी और गैर सियासी खातून को हासिल नहीं रहे। क्या मरियम नवाज साहबा की इस सियासी ताकत के पीछे किसी किस्म का वोट बैंक है? हरगिज़ नहीं। मरियम नवाज साहबा हो, नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो या पूरा शरीफ ख़ानदान हो, वो तो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हार चुके थे। फिर उन्हें यह सियासी ताकत कैसे मिली? कौन थे वो जिन्होंने मरियम नवाज साहबा को यहाँ तक पहुँचाया? उसकी वजूहात क्या हैं? क्या मरियम नवाज साहबा भी पाकिस्तान के ताकतवर तरीन जर्नैलों के उसी तरह से करीब है? मैं फिर कहूँगा कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो ताल्लुकात की नोयत के हवाले से नहीं है, इख्तियारात के हवाले से है। क्योंकि कहा यह जाता था कि किसी एक वक्त के ऊपर पाकिस्तान में 60 की दहाई के आखिर 70 की दहाई के आगाज़ में जनरल रानी का तूती पूरे पाकिस्तान के अंदर बोलता था, और आज पाकिस्तान के अंदर मरियम नवाज साहबा को पाकिस्तान की दौरे हाज़िर का जनरल रानी क्यों करार दिया जाता है? मैं कुछ मिसालें भी आपके सामने रखूँगा। और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इस हवाले से हुई उसमें जनाब मरियम नवाज साहबा पर एक हम न्यूज़ के हमारे सहाफ़ी दोस्त एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें मरियम नवाज साहबा स्लिप ऑफ टंग की बिना पर नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ बात करती हैं। उस वीडियो को जाली करार दे दिया जाता है नून लीगी सोशल मीडिया सेल की जानिब से, हालांकि वो वीडियो 100% असली होती है। वो वीडियो हमारे सहाफ़ी दोस्त शेयर करते हैं तो एक सहाफ़ी जो जनाब हम टीवी से जिनका ताल्लुक़ है, खुरम शहजाद साहब, उनको जनाब अली घर के अंदर, खुरम अंसारी साहब, उनको घर के अंदर घुसकर लाहौर में उठा लिया जाता है और पूरी रात जिस तरह से उन्हें रखा जाता है, बाद में सूरत हाल जब सामने आती है तो उसके ऊपर किसी किस्म की माज़त भी नहीं की जाती। बल्कि माजी में हमने ये भी देखा कि अज़मा बुखारी साहिबा तो मरियम नवाज साहिबा से सख्त सवालात करने के ऊपर सहाफ़ियों को उनकी नौकरियां चले जाने की धमकियां भी देती हैं। फिर हम ये देखते हैं कि मरियम नवाज साहबा के ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है, एक ख़बर सामने आती है, बजाय ये कि उसका जवाब दिया जाए, ख़बर ये होती है कि मरियम नवाज साहबा ने 11 अरब रुपए का जहाज़ पाकिस्तानी अवाम के, गरीब पाकिस्तानी अवाम के पैसों सरकारी ख़जाने से ख़रीदा। क्यों कर ख़रीदा? इसकी ज़रूरत क्या थी ऐसे हालात के अंदर कि जब पूरी की पूरी PIA को 10 अरब रुपए में बेचने की बात हो रही थी? 11 अरब रुपए से एक जहाज़ ख़रीदना, पहले इसको तस्लीम ना करना, कहना कि जनाब ये एयर पंजाब के लिए ख़रीदा गया है, उसके बाद फिर पता चलना नहीं जनाब ये तो उनके ज़ाती तौर पर आने जाने के लिए ख़रीदा गया है सरकारी ख़जाने से। सवालात उठते हैं, उसके जवाबात नहीं मिलते, बल्कि सहाफ़ियों को धमकियाँ दी जाती हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों की धमकी दी जाती है, पीका एक्ट लगाने की बात की जाती है। उसके बाद फिर ख़बरें आती हैं कि ये जो सरकारी जहाज़ है पुरस्रार तौर पर लाहौर के घंटों चक्कर लगाता है, उसके बाद पाकिस्तान की हदूद से बाहर निकल कर और जो है वो स्विट्ज़रलैंड के नज़दीक ऑस्ट्रिया जा पहुँचता है। उस हवाले से चमगैयाँ होती हैं क्यों गया ये जहाज़। फिर ये ख़बरें आती हैं कि इस जहाज़ के अंदर एक हनीमून मनाया गया, सरकारी हनीमून, सरकारी जहाज़ के अंदर गैर सरकारी हनीमून जिसे कहा गया। मरियम नवाज साहबा के बेटे की जानिब इशारा किया गया कि जुनैद सफदर जिन्होंने दूसरी शादी की वो अपनी दूसरी अहलिया को लेकर इस जहाज़ में हनीमून मनाने के लिए गए। उसका भी कोई जवाब नहीं आता, किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं दी जाती, बल्कि उस वक्त भी सहाफ़ियों को डराया जाता है, सहाफ़ियों को धमकाया जाता,
بلکہ اس کے بعد تو یہ ہوتا کہ وہ جو اس جہاز کی ٹریکنگ کا سسٹم تھا وہ بند کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی اس جہاز کو ٹریک نہ کر سکے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جہاز مینٹیننس کے لیے گیا تھا۔ سوالات اٹھتے ہیں کہ اتنی جلدی مینٹیننس کی ضرورت کیوں کر پیش آ گئی، کس سرکاری خزانے سے کتنے پیسے کیسے اور کیوں کر دیے گئے، کہاں یہ جو ہے وہ مینٹیننس کروائی گئی، اس جہاز کے اندر کون تھا، کوئی جوابات نہیں آتے سوالوں کے، بلکہ جو سوالات اٹھاتے ہیں ٹی وی چینلز ہوں یا مختلف صحافیوں، ان کے پروگرام آف ایئر کر دیے گئے، بند کر دیے گئے۔ مالک صاحب کا پروگرام آپ کے سامنے ہے، بات ہو رہی تھی، بریک ہو جاتی ہے، واپس آتے ہیں، اس کے اوپر بات نہیں ہوتی۔ یعنی یہ پاکستان میں ایک ایسے ماحول کے اندر ہو رہا تھا کہ جس کے صرف چند عرصہ قبل عمران خان صاحب کے دور میں کوئی پتہ بھی کھڑکتا تھا تو وڈے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی عمران خان صاحب کے اوپر توپ خانے سے گولہ باری شروع کر دیا کرتے تھے، آزادی اظہار رائے کی بات کیا کرتے تھے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ان تمام تر معاملات کے اندر حیران کن قسم کی خاموشیاں ہیں، اور سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا واقعی مریم نواز صاحبہ پاکستان کی تاریخ کی ایک اور جنرل رانی بن چکی ہیں کہ جن کے خلاف کسی قسم کی آواز نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پی ایس ایل کی تقریب ہوتی ہے، اور جہاں دیگر صوبوں کے وزراء اعلیٰ بھی ہیں، دیگر صوبوں کے شہروں کے اندر بھی میچز ہو رہے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ تقریب کیونکہ لاہور کے اندر تھی، لاہور جو کہ پنجاب کا دارالحکومت ہے، اور پنجاب کی جو منتخب وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ ہیں انہیں بلایا جاتا ہے۔ سوالات اٹھتے ہیں کہ تماشائیوں کو تو نہیں آنے دیا جا رہا، لیکن پروٹوکول اور پوری فیملی کے ساتھ مریم نواز صاحبہ آتی ہیں۔ وہاں پر نسیم شاہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ سامنے آ جاتا ہے کہ کیوں ملکہ کی طرح کا پروٹوکول مریم نواز صاحبہ کو دیا جاتا ہے۔ لوگ لٹھ لے کر پیچھے پڑ جاتے ہیں، وڈے اینکر، ویلے قلم نگار، ملازم صحافی مخصوص اکاؤنٹ سے مخصوص ٹویٹ نسیم شاہ کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سیاسی چیزوں کے اندر کیوں انوالو ہو رہے ہیں۔ ماضی میں بے شمار مثالیں ہیں، فہیم اشرف صاحب کی تصویریں ہوتی ہیں، وہاب ریاض صاحب کی تصویریں ہوتی ہیں، حارث رؤوف صاحب کی تصویریں ہوتی ہیں، دیگر کئی لوگوں کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ان کی جانب سے سیاسی گفتگو بھی کی جاتی ہے، لیکن ان کے اوپر تو کسی قسم کا کوئی جرمانہ عائد نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر جناب پھر خبر آتی ہے کہ نسیم شاہ کی جیب سے اس ٹویٹ کرنے کے اوپر اس نوجوان کھلاڑی کی جیب سے 2 کروڑ روپے نکالنے کا اعلان کر دیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے، اور ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ بھی شریف خاندان کی خواہش پر کیا گیا، یہ سب کچھ بھی مریم نواز صاحبہ کی خواہش پر کیا گیا تاکہ نشان عبرت جو ہے وہ بنایا جا سکے نسیم شاہ صاحب کو۔ کیا انہوں نے سوال کیا تھا کہ انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ جناب ان کو ایک کوئین کی طرح کیوں جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس حوالے سے خبریں آئیں کہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ، ان کا سوشل میڈیا مینیجر چلاتا ہے، پھر ان کے کوڈ آف کنڈکٹ کی بات ہوئی، اور کتنا حیران کن معاملہ ہے کہ پاکستان میں وہ لوگ جو اپنے حلف کی پاسداری نہیں کرتے، پاکستان کے اندر وہ لوگ جو اس آئین کی پاسداری نہیں کرتے، پاکستان کے اندر وہ لوگ کہ جنہوں نے ووٹ چوری کیا جو کہ بہت بڑا جرم ہے، غداری کے مترادف ہے، پاکستان کے اندر وہ لوگ جو کہ مسلسل انسانی حقوق کی قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ارے جناب نسیم شاہ نے تو اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کر دی ہے، ان کے خلاف تو جرمانہ ہونا چاہیے، اور پھر 2 کروڑ روپے کا جرمانہ بھی کر دیا گیا۔ اور پھر یہ اطلاعات آتی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی پاور، مریم نواز صاحبہ کی قوت اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر ماضی میں جو جنرل رانی کے حوالے سے مثالیں دی جاتی تھی، شاید اب ان کی جگہ مریم نواز صاحبہ کی مثالیں دی جانے لگیں گی، اور یہی کہا گیا کہ جناب اس کے پیچھے کسی قسم کا کوئی عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، اس کے پیچھے کسی قسم کا کوئی ووٹ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت مریم نواز صاحبہ پاکستان کے طاقتور جرنیلوں کے قریب ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے ان کے لیے خصوصی سہولت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے حاصل کی، جہاں اپنے بھائی کو وزیر اعظم کے عہدے پر پہنچایا، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بیچ کر، اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ کو بھی اس جعلی وزارت اعلیٰ کے منصب کے اوپر بھی پہنچایا۔ وہیں سے کشید کردہ یہ ساری طاقت اور قوت ہے کہ جس کا بے دریغ استعمال جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ رمضان کے آغاز پر اس مزدور صحافی کے حوالے سے بھی اس قسم کی خبریں جناب سامنے آئیں، لوگ پہنچ گئے اور کہا جانے لگا کہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے تو جناب زبان بند کرنے کا کہا گیا کہ گھر سے اٹھا لیا جائے گا۔ تفصیلی ویلاگ اس پلیٹ فارم پر گزشتہ 1 سال پہلے ہم نے کیا، آپ کے سامنے وہ موجود ہے۔ اور اس وقت پاکستان کے اندر ایک بار پھر اسی قسم کی صورتحال ہے کہ جو بھی اس حکومت کے اوپر اور خاص طور پر پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کے اوپر تنقید کرتا ہے، اسی قسم کے جناب واقعات جو ہیں وہ پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعی مریم نواز صاحبہ پاکستان کی تاریخ کی ایک اور جنرل رانی بن چکی ہیں۔ حقائق یہ بتاتے ہیں کہ شاہ ایران سرکاری دورے پر پاکستان آئے ہوئے تھے، جب ان کی واپسی کا وقت آیا تو صدر یحییٰ
اپنے کمرے سے نہیں نکل رہے تھے۔ پروٹوکول کا بہت سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا کیونکہ کوئی ان کے بیڈ روم میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ سابق آئی جی پولیس سردار محمد چودھری نے اپنی آپ بیتی جہان حیرت میں لکھا ہے کہ آخر صدر کے ملٹری سیکرٹری جنرل اسحاق نے اقلیم اختر رانی سے کہا کہ وہ اندر جائے اور صدر کو باہر بلا لائے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ملک کی ایک مشہور ترین گلوکاروں کو صدر کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے پایا۔ خود رانی کو اس منظر سے بڑی کراہت محسوس ہوئی۔ اس نے کپڑے پہننے میں صدر کی مدد کی اور جو ہے انہیں بڑی مشکل سے باہر لے کے آئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جہان حیرت کے انگریزی روپ دی الٹیمیٹ کرائم آئی وٹنس ٹو پاور گیمز میں تو چودھری صاحب نے ان رنگ رلیوں کی تھوڑی سی وضاحت بھی کی، لیکن اردو میں وہ یہ سارا معاملہ گول کر گئے۔ خیر بات انہوں نے چھپا دی، ہم وہ کیوں ظاہر کریں۔ یہ جناب انڈیپینڈنٹ اردو میں ایک آرٹیکل بھی سامنے آیا جناب ظفر سید صاحب کا، جس کے اندر وہ رقم تراز ہیں، تفصیلات بتاتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ یہ اقلیم اختر رانی کون تھیں، انہیں پاکستان کی طاقتور ترین خاتون میں سے ایک کیوں کہا جاتا ہے، حالانکہ نہ تو وہ کوئی روایتی سیاستدان تھیں، نہ ان کا کسی نوابی یا جاگیردار خانوادے سے تعلق تھا، اور نہ ہی ان کا واسطہ ادب سے تھا یا شوبز سے تھا یا کھیل سے تھا۔ اس عجیب و غریب کردار کا اصل نام تو اقلیم اختر رانی تھا، لیکن وہ ملک کے کونے کونے، ملک کے گوشے گوشے میں جنرل رانی کے نام سے مشہور ہوئیں۔ ایک زمانے میں ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ 17 دسمبر 1971 کو جب پاکستانی فوج نے بھارت کے سامنے ہتھیار ڈالے تو اس کے چند دن بعد جنرل رانی کو گجرات میں ان کے گھر میں نظر بند کر کے باہر پولیس کا پہرا لگا دیا گیا اور ساتھ ہی ان کا فون بھی کاٹ دیا گیا۔ نظر بندی کے حکم میں انہیں تنبیہ کی گئی کہ جناب وہ کوئی ایسا بیان نہیں دیں گی جو پاکستان کی سالمیت اور دفاع کے منافی ہو۔ اس موقع پر دو بڑے اخبارات نے کیا سرخی لگائی، رانی جو کبھی پاکستان کی ملکہ تھی اپنے گھر میں نظر بند کر دی گئی نوائے وقت۔ مساوات نے لکھا، رانی جس نے مجرموں کو معافی دلوائی اور تاجروں کو لائسنس دلوائے اسے گرفتار کر لیا گیا، اسے نظر بند کر دیا گیا۔ ایک عورت جس کے پاس کوئی فوجی عہدہ نہیں تھا، وہ کیسے ملک کے اس کا حکم ملک کے صدر پر کیسے چلتا تھا؟ انہیں پاکستان کی جو اخبار جو ہے وہ پاکستان کی ملکہ کیوں کہا کرتے تھے؟ وہ مجرموں کو کیسے معافی دلوا دیتی تھیں؟ اور سب سے بڑھ کر وہ ملک کی سالمیت اور دفاع کے لیے اتنی خطرناک کیسے سمجھی گئیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ پہرا بٹھا دیا جائے؟ اور پھر ان کے بعد ایک پوری جو ہے وہ تاریخ ہے جو ہے وہ جنرل رانی صاحب کی، کس طرح سے ان کی شادی ایک پولیس افسر سے ہوئی جو کچھ سال چلی، اس کے بعد پھر حالات نے کیا پلٹا کھایا، کس طرح سے جناب وہ جو مری کی مشہور جو ہے وہ مال روڈ کے اوپر جناب ان کی ملاقاتیں ہوئیں کچھ اہم ترین لوگوں کے ساتھ، اور پھر کس طرح سے جناب اس کہانی کے اندر مختلف کردار جو ہے وہ شامل ہوتے رہے، اور کس طرح سے ایک دن پھر وہ یہاں تک جو ہے وہ جا پہنچی کہ وہ اب کہ وہ اپنے پاؤں پر خود کھڑی ہوں گی، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گی، کوئی انہیں روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں مردوں کو ان کے کھیل میں شکست دینا چاہتی تھی، اور آگے چل کر پھر ان کی ایک پوری تاریخ کہ کس طرح سے انہوں نے کراچی یا لاہور جیسے بڑے شہروں کی بجائے انہوں نے راولپنڈی کا انتخاب کیا، اور پھر راولپنڈی کا انتخاب کرتے ہوئے کیسے ان کی ملاقات جنرل یحییٰ کے ساتھ ہوئی، کیسے ان کے ستارے ٹکرائے۔ مختلف راوی مختلف کہانیاں اس حوالے سے بیان کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ پھر اس طرح سے آہستہ آہستہ وہ نزدیک ہوتی چلی گئیں، اور پھر جناب انہوں نے آگے جناب اس کہانی کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جنرل یحییٰ کی نظریں جنرل رانی کے علاوہ صدارت کی کرسی پر بھی لگی تھی۔ اب کسی قسم کے جو مماثلت ہے وہ محض اتفاقیہ ہوگی۔ انہوں نے لکھا کہ جنرل یحییٰ کی نظریں جنرل رانی کے علاوہ صدارت کی کرسی پر بھی لگی تھیں، اس لیے انہوں نے کچھ ایسی ڈوریں ہلائیں کہ جنگ کے 3 برس بعد ہی جنرل ایوب باغیں جنرل یحییٰ خان کو سونپ کر اقتدار کے سرکش گھوڑے سے اتر گئے، اور یحییٰ خان ملک میں دوسرا مارشل لا جو ہے وہ نافذ کر کے ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ اور اس کے بعد پھر پوری ایک تاریخ ہے کہ کس طرح سے جناب جنرل رانی جو ہے وہ جنرل یحییٰ خان جیسے باصلاحیت اور ذہین فوجی افسر سے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتی رہیں۔ اور پھر سابق آئی جی پنجاب راؤ رشید نے اپنی کتاب جو میں نے دیکھا میں لکھا ہے کہ جب مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی عروج پر تھی، اس دوران یحییٰ خان پشاور میں سرکاری خرچ پر تیار شدہ اپنے بنگلے
کا افتتاح کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ تقریب میں جنرل رانی بھی شریک تھیں، اور آگے چل کر انہوں نے کیا احوال لکھا کہ سوئمنگ پول کے سامنے رات کے 1 سے 2 بجے تک شراب چلتی رہی، ہاؤ ہو ہوتا رہا، سرخ لائٹیں لگی ہوئی تھیں۔ وہاں پشاور کا ایک جرمن تھا، اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ CIA کی ایجنٹ ہے، اور پھر اس آگے ایک پورا کھیل ہے جس میں کس طرح سے سوئمنگ پول میں انہیں لوگ پھینکتے تھے، پھر وہ باہر نکلتی تھیں۔ یہ خیر پوری ایک جو ہے وہ تاریخ ہے۔ اور اس کے بعد پھر جناب آگے جو ہے ہمارے پاس ایک کتاب بھی موجود ہے میرے مشہور مقدمے SM ظفر صاحب کی، اس میں بھی انہوں نے جنرل رانی کا جو ہے وہ احوال لکھا ہے کہ کیسے وہ پاکستان کی طاقتور ترین خاتون بنی۔ تو آج ایک بار پھر پاکستانی سیاست کے اندر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جس قسم کے اختیارات پاکستان کے اندر اس وقت محترمہ مریم نواز صاحبہ کو حاصل ہیں، ان کا ایک موازنہ جو ہے وہ جنرل رانی کے ساتھ ان کے جو ہے وہ ان اختیارات کے حوالے سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں تک اختیارات ان کو کیسے جو ہے وہ ملے، اور اس کے پیچھے آخر کیا راز چھپا ہوا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔